बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और अडयाला जेल के हवाले से पता लगा जी अडयाला जेल के इर्द गिर्द कर्फ्यू लगा दिया गया है, मीडिया भी नहीं जा सकता और ये 2 हफ्ते के लिए पाबंदी है कि कोई भी शख्स चाहे ख़ानदान का है चाहे वकील है, कोई भी इमरान खान साहब से मिल ही नहीं सकता। और उस वक्त ये खबरें आई थी ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान पर दबाव डालने के लिए। कई दिनों से जो मामला चल रहे थे उसमें इमरान खान साहब इनकार कर रहे थे और इस वजह से दबाव बढ़ाने के लिए किया गया। जब ये खबर आई थी तो उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी और उसी वक्त आपसे अर्ज़ किया था ये मामला उल्टा पड़ेगा, बल्कि ये कहना चाहिए ये मामला भी हुकूमत के गले पड़ेगा। और आज वही हुआ है। हाई कोर्ट से ये खबर आई कि सुप्रिटेंडेंट जेल को बुलाया गया। तौहीन अदालत का मामला था कि जी किस तरह से अदालत की तरफ से बार बार कहा गया है कि ये मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। पहले भी सुप्रिटेंडेंट जेल जिसको चाहते थे रोकते थे, मर्जी से मुलाकात करने देते थे, लोगों को बाहर खड़ा रखते थे, बहुत कुछ होता था। अब सुप्रिटेंडेंट जेल ने ये कहा कि जी मैं क्या करूं, अब तो महकमा दाखिला का पंजाब का यानी मरीम नवाज साहिबा का ये ऑर्डर आ गया है कि जी नहीं मिलने देना इमरान खान साहब से किसी को, और ये तो सबके लिए है, हम क्या करें, इतने यहाँ पर कैदी हैं, हम मुलाकातें करवाते रहें, रोज़ाना हमारे पास इतनी दरखास्तें आ जाती हैं, बड़े लोग मिलना चाहते हैं, इतनी दरखास्तें हैं, हम क्या करें। तो क्या अब देखिए ना बहाना कैसा है कि जी दरखास्तें बहुत ज़्यादा हैं लिहाजा हम किसी को भी नहीं मिलने दे सकते। अब अदालत ने कहा कि पहले आपने खुद कमिट किया, आपने खुद इस बारे में बताया सुप्रिटेंडेंट जेल ने कि जी ये इस तरह से हम करेंगे, ये हमारा तरीकाकार है। अब आप खुद से भाग रहे हैं तो फिर क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आप तो खुद इस तरह से चाह रहे हैं, अपने ही मामलात या अहकामात या अदालत में जो कह कर आप मुकर रहे हैं और अदालत के अहकामात और कई अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब एक बहाना था तो ये कहा गया कि जी अब फिर दोनों फरीक एक मैकेनिज्म तय करें और आज ही अदालत के सामने लेकर आएँ। अब बात यह है कि बड़ा सीधा सा उसूल है कि जी अगर बहुत से लोग दरखास्त कर रहे हैं तो ये देखा जा सकता था कि जी अच्छा इमरान खान को बता दिया जी ये लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, दरखास्त करें, आप बता दें किससे मिला जा सकता है और किस तरह से उसकी तरतीब ये हो सकता था। फिर ये भी अदालत में कहा गया कि जी ये जो कह रहे हैं जी पता नहीं कहाँ कहाँ से दरखास्तें आ जाती हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल कह रहा है, तो ये कहा गया कि जी कौन ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता। शेर अफजल मरवत की बात कर रहे हैं आप, वो तो मेंबर असम्बली भी हैं। तो अब उसमें यह हुआ है, शेर अफजल मरवत ने यह बताया है कि जी 2 दिन पहले मुख्तसर मुलाकातों के लिए और अब उस हवाले से मामलात भी तय हो गए हैं, हम अदालत गए थे और वहाँ से एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो क्या फ़ायदा हुआ वो कर्फ्यू लगाने का, मीडिया को रोकना है, किसी को मिलने नहीं देना, दबाव डालना है। आज एक मश्क भी की गई कि जी कोई अटैक होगा। अच्छा वो जो अटैक वाले हवाले से बात आई वो भी देखिए क्या है कि जी 7 मार्च को दहशतगर्द पकड़े गए, वो 3 अफगान थे, वो हमला करने वाले थे, उनसे नक्शे बरामद हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो पता चला है वो मामला ही जनवरी का है। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि IB अब ये कह रही है कि जनवरी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो क्या इनके पास नक्शे भी थे, ये दहशतगर्द भी थे, ये कहीं सब झूठ तो नहीं, जब एक झूठ पकड़ा गया तो पता नहीं कितने झूठ हों। तो देखिए ये मामला उल्टा हुकूमत के गले पड़ा है। मैंने जो अर्ज किया ना आपसे कि एक झूठ जब आप बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर आप पकड़े जाते हैं और सारी बात ही फिर गलत साबित होती है। वो सारा जो मामला था उसी वक्त शुक्र शुबात पैदा हो गए थे कि जी ये जो गिरफ्तारियां अचानक हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, कोई एक्शन होने वाला है, वो सारा मामला उल्टा पड़ा कि जी इमरान खान साहब को मिल ना सके, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई डायरेक्शन आ सके, मामला तक चल सके, इमरान खान फिर अहकाम दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने यह कह दिया है कि जी इमरान खान ने कहा है कि IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर हटाया जाए और जिसने जुल्म किया है, जो कुछ हुआ है, जबर जुल्म ज्यादती, बाकायदा उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये उन्होंने पैगाम दे दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब अब जेल में बैठ कर भी किस तरह से अहकाम दे रहे हैं। और इमरान खान ने मुझे हुक्म दिया कि वज़ारत कानून के साथ मिलकर इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बर्बरियत की थी। शेर अफजल मरवत ने यह बयान दे दिया है। अब इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी शेर अफजल मरवत ने कि आज केस में चेयरमैन साहब और इमरान अहमद खान न्याजी का मैं वकील था। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था जिसके जरिए इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा इसकी तफसील पर से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, 2 जजेस के हवाले से अचानक खबर आई जिन्होंने इमरान खान को सज़ा सुनाई। 2 जजेस, दोनों के हवाले से बड़ी ही दिलचस्प खबर है और ये ऐसी खबर है कि एक और जज के साथ भी जुड़ती है जो पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुना चुका, हुमायूं दिलावर। अब जज मोहम्मद बशीर जो हैं वो आप देखिए कि रिटायर हो गए। आज ये खबर आई कि जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशाखाना में सज़ा सुनाई वो रिटायर हो गए और जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन वो छुट्टी पर चले गए 2 महीने की। पहले जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर गए, उससे पहले जज हुमायूं दिलावर भी छुट्टी पर चले गए थे। ये सारे जो सजाएं सुनाते हैं उसके बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। क्या ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इन तरह के केस सुनने के बाद? क्योंकि जज मोहम्मद बशीर तो सजा सुनाने से पहले बार बार छुट्टी पर जाना चाहते थे, उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई, फिर आकर उन्हें सजा दी, फिर उनको छुट्टी मिल गई, मंजूर हो गई, अब वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने छुट्टी तक का ये कहा था कि मैं रिटायरमेंट तक छुट्टी लेना चाहता हूँ, फिर
اور اسد طور جو اب گرفتار ہیں، کوئی مل نہیں پا رہا ان سے، اور جناب تفتیشی کو بلایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے جی تفتیشی تو بیمار ہو گیا ہے، ورنہ یہ پتہ چلتا تھا کبھی کوئی تفتیشی کہیں گیا ہوا ہے، تو اب یہ قانون سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اسد طور وہی اسد طور جس نے کہا تھا کہ جج محمد بشیر یہ کہتے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے جی میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور یہ سب کچھ، تو پریشان بھی رہی ہے، تو چیزیں رپورٹ ہوئی نا کہ وہ بڑے پریشان، ان کی طبیعت خراب، وہ جیل میں کئی دفعہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا، بے ہوشی کی حالت ہو گئی، مدہوش سے ہو گئے، یہ ساری خبریں آتی رہیں۔ اب جج ابوالاسناد صاحب جو ہیں وہ بھی 2 مہینے کی رخصت پر چلے گئے ہیں، اس سے پہلے جج معین دلاور بھی یہ کیا تھا انہوں نے۔ یہ چکر کیا ہے؟ سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں چلے جاتے ہیں چھٹی پر؟ فیصلہ سناتے ہیں چھٹی پر چلے جاتے ہیں، اور فیصلے بھی ایسے سنائیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا اس طرح جیل میں جناب، اور اتنے سینسٹیو کیسز میں سابق وزیر اعظم ہے، اتنے سخت کیس، اتنی شدید اس میں سزائیں ہیں کہ ایسے گواہ بھگت رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کیا ہو رہا ہے، در در کر کے جی گواہ ایسے نمٹائے جا رہے ہیں، وہ ٹرائل نہیں کچھ اور ہی ہو رہا تھا ایسے، بس کہ جی بس 1-2 دن میں سزائیں سنانی۔ 8 فروری سے پہلے آپ نے دیکھا وہ بھی الٹا پڑا تھا۔ تو وہ کسی نے اچھا کہا کہ جی عمران خان کے خلاف جتنا کچھ کیا گیا ہے، کون سی پہلے چیز سیدھی پڑی ہے جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے اور وہ بڑا کوئی رزلٹ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ شیخ منور کہتے ہیں جی آج سماعت ہوئی اور عدالت میں تمام کیس کی باریکی سے جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا کہ پہلے سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جیل حکام کی مرضی سے 2 یہاں ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ملاقاتیں ہوں گی، منگل اور جمعرات کو ہوں گی، ان ملاقاتوں کو روکا نہیں جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ نئے ممبران قومی اسمبلی کے اور جیل حکام کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے، یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور معاملہ طے کریں۔ ایس او پی طے ہوں گے، عمران خان سے وہی لوگ مل سکیں گے جن سے خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی آدمی عدالت میں رٹ دائر کرے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، خان صاحب کی اس کی مرضی نہ ہو، اس پر مرضی نہ ہو کہ عمران خان نہیں ملنا چاہتے لیکن وہ عدالت چلا جائے۔ آج عمران خان سے ہم 4 وکلا ملیں گے اور یہ بات طے کریں گے۔ پھر وہ دوسرا انکشاف کہ جی وہ 7 مارچ کو 3 افغان پکڑے گئے، وہ تو جنوری میں پکڑے گئے تھے، وہ سارا کیا معاملہ تھا، یہ سب کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اینکر سلیم صافی، شاہ زیب خانزادہ، کامران شاہد، عادل شاہ زیب اور منیب فاروق کے پروگرامز کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ اب بڑی خبر ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے، تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ اس پر ہم آگے تفصیل سے ہو سکا تو بات کریں گے کہ سارا معاملہ کیا ہے اصل میں۔ اچھا، اب ایک اور جج ابوالاسناد ذوالقرنین، یہ جو سائفر کیس والے مشہور جج ہیں، جنہوں نے کہا جی ادھر دیکھیں دونوں آپ، اور میں آپ کو سزا سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، اور آگے جا کے سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسی کیس میں ابھی تو ظاہر ٹرائل میں فیصلہ سنایا، جس طرح انہوں نے پہلے سارے معاملات کو چلایا تھا، تو ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ سے جب ضمانت ہوئی تھی اس کیس میں، تو تب آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے کیا ریمارکس تھے اور کیا فیصلہ تھا کہ جی یہ کیا کیس اس طرح سے بنتا ہے، اور کیا وہ ڈیکوڈڈ فارم میں کیا وہ سائفر رہا بھی یا نہیں رہا۔ تو خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین کو لیٹر لکھ کر عامر مغل کی ضمانتوں کے 4 کیسز کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا، کیونکہ ہوا ہے کہ عامر مغل کو پہلے ضمانتیں دے دی اور بعد میں ان کو بلایا گیا کہ جی آپ کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، تو ایک دفعہ ضمانت دے دی ہو پھر ایک کیس میں جناب ضمانت منسوخ کر دی، تو ایک کنڈکٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں جج ابوالاسناد کے، ذوالقرنین کے، اور اس میں 2 رکنی بینچ ہے جس نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور یہ کہا کہ جی سارا ریکارڈ اب یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب محمد طاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارا ریکارڈ منگوا لیا جائے اور اس میں دیکھا جائے، پولیس فائل بھی ہو، ہر چیز کی یہ کیا گیا ہے۔ کیا کوئی جج اس طرح کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے کیس میں ضمانت دے رہے ہیں اور ضمانت دینے کے بعد ایک کیس میں آپ نہیں دے رہے اور پھر اس کو بلاتے ہیں بندے کو باہر کے، نہیں، وہ چلا گیا، حاضری ہوگی، ضمانتیں لے کر چلا گیا اور پھر فون پر کہہ رہے ہیں نہیں واپس آؤ، تمہاری تو ضمانت نہیں دی ہے۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ سامنے آیا تھا، اس پر بھی ابھی یہ جج جو ہیں ابوالاسناد ذوالقرنین، انہوں نے جواب دینا ہے، یہ معاملات الگ سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور معاملہ جو آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو اور جس جماعت میں شامل ہوئے ان کے لوگ، سنی اتحاد کونسل، ان کی درخواستیں مسترد ہو گئیں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے کہ جی آپ کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی جو خواتین اقلیتوں کی ہے۔ اب معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، تو کھیل ابھی باقی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس دفعہ یہ نہیں ہوگا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب ہیں اور ان کے ساتھ 2 ججز ہیں، وہی جو پینل ہے جو بلے کا نشان چھین رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، نہیں، اب یہ 6-7 رکنی اسلام آباد سپریم کورٹ کا یہ بینچ بنے گا اور اس کو کیس سننا ہوگا۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ جو بینچ فارمیشن کے حوالے سے بات ہے، سو موٹو کے حوالے سے بات ہے، اس میں اب تبدیلی ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے ساتھ 2 ججز اور جو ہیں ان میں اب منیب اختر صاحب بھی آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب دوسرے جج بھی ہیں جو سینئر موسٹ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، تو وہ بھی اب شامل ہیں۔ تو لہٰذا اب وہاں پر یہ چیز بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے۔
تو جس منیب اختر کے آنے کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب معاملہ ذرا اور طرح کا بھی ہو سکتا ہے فارمیشن آف بینچز کا، وہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ اس کے ساتھ آج ایک اور بڑی خبر یہ کہ اسد قیصر صاحب جو بڑے دھیمے مزاج ہیں، بڑے غصے میں نظر آئے، کیونکہ اب گجرانوالہ سے جو نون لیگ کی سیٹ تھی جس پہ حلف بھی لے لیا ہوا تھا جناب نون لیگ کے تحریک انصاف کے رہنما نے، تو اب وہ نون لیگ کی سیٹ دے دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں سے تحریک انصاف جیتی تھی اور کیا یہ کہ اس میں ری کاؤنٹنگ کی گئی اور اتنے ووٹ ریجیکٹ کر دیے، اب یہ ایک نیا پیٹرن آ گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی جو سیٹ بھی تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اس میں کیا جا رہا ہے کہ جی ری کاؤنٹنگ میں ان کے ووٹ ریجیکٹ کر کے ریجیکشن کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ ان کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ نون لیگ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اس پر اسد قیصر صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ایک بات واضح کر دوں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، جس طرح آپ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم مزاحمت کریں گے، آپ بھی یاد رکھیں گے۔ تو اس طرح تو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سلسلہ چل پڑنا ہے اور تحریک انصاف کی پتہ نہیں پہلے ہی جس طرح سے ہم نے دیکھا 8 فروری کو تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی بہت بڑے مارجن سے، 9 فروری کو کیا، اب یہ 9 فروری والا جو ہے معاملہ وہ کہاں تک بڑھایا جا رہا ہے؟ مارچ تک۔ تو ابھی پتہ نہیں کتنے، کوئی کہہ رہا ہے 20 کے قریب سیٹیں ہیں جن میں ری کاؤنٹنگ کر کے تحریک انصاف کو ہرا کر پھر نون لیگ کی سیٹیں دی جائیں گی، کیونکہ ان سے تابعداری سے اور کام لینے ہیں۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے کہ جتنی مرضی ان کو سیٹیں دے دیں، کیا اس طرح نظام چل جائے گا؟ ساری ہی دے دیں جناب، ساری ان کو سیٹیں ان کو جھولی میں ڈال دیں، ساری تحریک انصاف کے ری کاؤنٹنگ میں ختم کر دیں، نظام بڑا اچھا چل جائے گا، بڑا کمال چل جائے گا۔ لطیف گوسا صاحب نے کمال بات کی، کہتے ہیں جی خواجہ آصف کو کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ بڑے مارجن سے ہارے، تو اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ان سے پوچھو جنہوں نے مجھے جتوایا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے جتوایا گیا، یعنی کسی اور نے جتوایا۔ یہ لطیف گوسا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ فیصل زابدی سیاستدان نے لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک انٹرویو میں، جس دن عمران خان نے اپنا تھوڑا سا رویہ ادارے کے ساتھ درست کر لیا اسی دن اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا۔ وہ تو امپیچمنٹ تک کا کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈونلڈ لو کے حوالے سے بھی خبر آئی جی، امریکہ میں 20 مارچ کو امریکی کانگریس میں پاکستان میں جمہوریت کے معاملے پر بحث ہوگی اور ڈونلڈ لو کو گواہ کے طور پر بلایا جائے گا۔ ڈونلڈ لو وہی ہے جی جس نے بلا کر دھمکی دی تھی، وہ سائرہ سائفر والا معاملہ۔ اب یہ بڑی اہم ہیئرنگ ہوگی کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور موجودہ حکومت کے لیے کیا معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 1-2 روز سے نواز شریف کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ نہیں ان کی طبیعت پھر اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ڈونلڈ لو والا معاملہ وہاں پر بڑی کھلی بحث ہوتی ہے اور ٹیلی ویژن پر چلتی ہے، سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، لائیو بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ سامنے آئے گا اور یقیناً بھی 20 مارچ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ نون لیگ کا حال دیکھیں، جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی زیادہ پوچھتے ہیں ہم کسی سے کہ جی یہ تو کاؤنٹنگ کرتے ہو، کہتے ہیں پھر این 130 کی بھی ہوگی، یعنی نواز شریف صاحب کی ری کاؤنٹنگ میں اس کو ہرا دیں گے۔ یعنی زیادہ اگر آپ نے کوئی بات چیت بڑھانے کی کوشش کی ہے، وہ تابعداری سے ادھر ادھر ہلے، تو آپ کے ساتھ یہ سارا کام ہو سکتا ہے، یہ ساری واردات ہو سکتی ہے۔ تو یہ جناب اس وقت سارے معاملے میں یہ صورتحال چل رہی ہے اور ابھی یعنی بظاہر جو تحریک انصاف کو ایک شکست ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں، تو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں نے آپ کو بتایا کہ آخرکار ریلیف مل گیا ہے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا، وہاں سے پھر ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب ڈائریکشنز دیں گے۔ تو ایک بندہ لیڈ کر رہا ہو، جب کپتان جب تک کھڑا رہے تو ٹیم ظاہر ہے پھر لڑتی رہتی ہے، تو یہ بڑا ضروری تھا، ورنہ تو یہ گیپ بنا کر پتہ نہیں کیا کیا فیصلے اور پھر پارٹی کو اور توڑنے کی کوشش، اندر باہر سے اختلافات کی کوشش کرنا کہ جناب ان کے ایک لیڈرشپ کرائسس اس میں آ جائے، تو اس کی کوشش تھی۔ لیکن اب یہ ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اب ملاقاتوں کے بعد جیسی اجازت ملنے کے بعد جو پہلا معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس افسر کرپٹ ہے، جس نے ظلم کیا ہے، ان کو فارغ کیا جائے۔ تو یہ پہلا معاملہ شروع بھی ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔